आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। माओ ज़ेडोंग के तर्ज के लिबास में मलबूस चीनी सदर शी जिनपिंग ने आज मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड के मौके पर दुनिया को खबरदार किया है कि इंसानियत अमन और जंग के दरमियान एक फैसला कुन इंतखाब के दहाने पर खड़ी है। और जब सदर शी दुनिया को खबरदार कर रहे थे, उस मौके पर उनके साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के किम जोंग उन और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद थे। रॉयटर्स के मुताबिक ये इंतहाई मुनज़्ज़म और अलामती तकरीब दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर जापान की शिकस्त के 80 बरस मुकम्मल होने पर मुनक्कद की गई थी, जिसे मगरबी रहनुमाओं ने बड़ी हद तक नजरअंदाज किया। मगर भारतीय वजीर आजम मोदी को एससीओ इजलास अटेंड करने के बावजूद इस परेड में शिरकत की दावत नहीं दी गई। ताहम रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के सरबरा की मौजूदगी वाज़ेह करती है कि रूस अब खुलकर चीन के साथ खड़ा हो गया है, जो पहले ही अमेरिका और यूरोप से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। साथ ही रूसी सदर की शिरकत और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत ये वाज़ेह करती है कि चीन अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के हवाले से रूस के साथ खड़ा है। मगर भारतीय वजीर आजम वो स्टेज शेयर नहीं करना चाहते थे कि जो बज़ाहिर अमरीका मुखालिफ ग्रुप तस्वुर किया जा रहा है। तियानामेन स्क्वायर पर 50,000 से जायद तमाशाइयों से खिताब करते हुए सदर शी ने यह कहा कि आज इंसानियत को अमन या जंग, मुकालमे या तसादुम और जीत या जीरो सम के दरमियान इंतखाब का सामना है। चीनी सदर शी ने दुनिया और बिलखसूस अमरीका को यह बावर करवाया कि चीनी फौज काबिले भरोसा कुव्वत है, हमें डराया या धमकाया नहीं जा सकता। चीन जितना भी मजबूत हो जाए तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। 70 मिनट तक जारी रहने वाली इस परेड में जहां हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स, जेट तैयारों, आबदूजों, टैंकों समेत जदीद तरीन फौजी साजो सामान की नुमाइश की, वहीं परेड में PL-15 मिसाइल भी नुमाइश का हिस्सा था। नाज़रीन, ये वही मिसाइल है कि जिसे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 7 जंगी जहाज गिरा दिए थे। परेड और चीन के आलमी किरदार से मुताल्लिक रॉयटर्स लिखता है कि सदर शी को यह यकीन है कि अब बाजी पलट चुकी है, अब चीन ड्राइविंग सीट पर है और इस तमाम की वजह चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी या सफारतकारी नहीं, बल्कि ट्रंप का वो यकतरफा रवैया है जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। परेड से मुताल्लिक CNN ने अपनी शह सुर्खी में कहा है कि चीन की मिलिट्री परेड में जहां जदीद हथियारों की नुमाइश की गई, वहीं दुनिया को यह भी दिखाया गया कि सदर शी के साथ वो रहनुमा मौजूद थे जो वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, जिसकी सरबराही अमेरिका करता है। CNN ने चीनी परेड में वकूपज़ीर होने वाले मुतअद्दिद मौक़े का जिक्र किया है, मगर सबसे ज्यादा अहमियत शुमाली कोरिया के सरबरा और जनूबी कोरिया के स्पीकर के दरमियान उस मुसाफहे को दी कि जो 2019 के बाद पहली बार देखा गया। नाज़रीन, CNN ने परेड को अमेरिका और उसके हरीफों के लिए एक मैसेजिंग पैगाम करार देते हुए लिखा है कि यह परेड हथियारों की नुमाइश से कहीं बढ़कर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की चीन के साथ यकजहती को वाज़ेह करती है और ये यकीनन अमरीकी सदर और आलमी रहनुमाओं के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। CNN ने अपने एक और तज्जिए में मिलिट्री परेड को उस नए आलमी निज़ाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब पहला कदम करार दिया है कि जिसका ख्वाब चीनी सदर शी देख रहे हैं। जिस वक्त ये परेड चल रही थी, सदर शी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया रहनुमा किम के दरमियान बैठे बात कर रहे थे, बार बार उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। और इसी मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर तंजिया पोस्ट में लिखा कि मेरी जानिब से पुतिन और किम जोंग उन को गर्मजोशी से सलाम कहिए जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ट्रंप की पोस्ट के जवाब में सदर पुतिन के मुशीर ने बज़ाहिर अमेरिकी सदर ट्रंप को ही बावर करवाते हुए यह कहा है कि यह परेड किसी के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं, आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। हम यकीन दिलाते हैं कि तीनों रहनुमाओं में से कोई भी इस किस्म की सोच नहीं रखता। साथ ही मैं बस इतना कहूंगा कि दुनिया के सामने अमेरिका का किरदार वाज़ेह है, बिलखसूस मौजूदा सदर ट्रंप की इंतजामिया का। नाज़रीन, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का यह कहना है कि इस परेड को अमेरिका के लिए चैलेंज नहीं समझता, जबकि जापान ने परेड पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए कहा है कि एशिया की दोनों बड़ी मुईशतें तामीराती ताल्लुकात कायम कर रही हैं। बज़ाहिर सदर ट्रंप आलमी मंजरनामे पर वकूपज़ीर होती तब्दीलियों से खुश नहीं हैं। जहां वो एक जानिब चीन की मिलिट्री परेड पर तंज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर गुस्सा भी कम होने को नहीं है।
اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت طویل عرصے تک امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارت کرتا رہا اور امریکی صنعت کاروں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ بھارت نے زیرو ٹیرف کی پیشکش کی، اب یہ پیشکش بھارت کو کئی سال پہلے کر دینی چاہیے تھی، اور اب میرا بھارت پر عائد ٹیرف کم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ امریکی صدر کی بھارت سے ناراضی اور بھارت کی عالمی منظرنامے پر سفارتی تنہائی اور آئسولیشن کے بعد بھارت میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا نریندر مودی کا 11 سال پر محیط اقتدار اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان اس وقت روس کے ساتھ تعلقات بحال کر رہا ہے، چین اور ترکی کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ملٹری لینس کی بجائے بزنس پارٹنرشپ میں تبدیل کر رہا ہے، مگر بھارت اس وقت caught between the devil and the deep blue sea کی حالت میں پھنس چکا ہے۔ امریکہ بھارت سے ناراض ہے کیونکہ روس سے تیل بھی خریدا جا رہا ہے، اور اگر بھارت روس سے تیل خریدنا بند کر دے تو اربوں ڈالر کے نقصان کے ساتھ ساتھ بھارت کی روس سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بھارت روسی ہتھیاروں اور تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مزید ٹیرف عائد کر کے امریکہ جانے والی بھارتی برآمدات کو تباہ کر دیں گے۔ چین کے ساتھ مودی سرکار تعلقات ٹھیک کرنا بھی شاید افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ مودی جو کچھ بارہا آن دا ریکارڈ چین کے بارے میں کہہ چکے ہیں، اس کے بعد اگر مودی ایسا کرتے ہیں تو بھارتی عوام اور اپوزیشن ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی کرے گی۔ مودی کی فورن پالیسی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین پاکستانی وزیر اعظم کی ویڈیوز دکھا کر لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ پرائم منسٹر چاہیے، نہ کہ وہ وزیر اعظم کے جو غریب کا بیٹا مجھے گالی دی جیسی باتیں کر کے عوام کو بے وقوف ہی بناتا رہے۔ مگر وہ مودی کہ جو اپنے آپ کو غریب کا بچہ کہتا ہے، وہ کبھی عوام کو بے وقوف بنانے میں ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس گودی میڈیا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ حالانکہ مودی پہنتا ارمانی کا سوٹ ہے، سفر مرسیڈیز بینز میں کرتا ہے، استعمال آئی فون، گھڑی موواڈو کی پہنتا ہے، پین مونٹ بلانک کا استعمال کرتا ہے، اور جوتے کینتھ کول سے کم نہیں پہنتا۔ لیکن بھارت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس گودی میڈیا اور مودی کے جھانسے میں نہیں آنے والے۔ اسی ڈرامے بازی اور سفارتی تنہائی کے بیچ مودی سرکار نے مخالف آوازوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لمبے عرصے تک بند کرنے کی بھی ٹھان لی ہے، اور اس میں بھارتی عدلیہ مودی سرکار کا ٹول نظر آ رہی ہے۔ 5 سال قبل ناظرین دہلی فسادات کی آڑ میں مودی سرکار نے PhD ڈاکٹر عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کیا، اور اب بھارتی ہائی کورٹ نے عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر 7 ملزمان کی ضمانت مسترد کر دی ہے۔ ستمبر 2020 میں عمر خالد کو دہلی میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عمر خالد کی قید سے متعلق نیو یارک ٹائمز نے 4 years in jail without trial, the price of dissent in Modi's India کے عنوان سے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ کیسے مودی کے بھارت میں مخالف آوازوں کو بغیر کسی ٹرائل کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ ششانی راج نے عمر خالد کے خاندان سے گفتگو کرتے ہوئے ان مشکلات کا ذکر کیا تھا کہ جو عمر خالد جیل میں برداشت کر رہے تھے اور ان کا خاندان جیل سے باہر۔ ناظرین، مودی سرکار نے ایک جنگ پاکستان کے خلاف بھی چھیڑ رکھی ہے، وہ پانی کی جنگ ہے۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی بھارت نے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں مزید پانی چھوڑ دیا ہے کہ جس کے بعد تینوں دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ PDM میں پنجاب کے مطابق 5 ستمبر تک دریاؤں میں بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہیڈ مرالہ سے ہیڈ خانکی کے درمیان پانی کے شدید دباؤ کے باعث گجرات اور وزیر آباد کے اطراف میں واقع دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی پر پانی کے غیر معمولی دباؤ کے بعد مائی سفورہ بند کو بم سے اڑا دیا گیا ہے تاکہ قریبی علاقوں کو بڑے نقصان سے بچا لیا جائے۔ دریائے چناب میں پانی چھوڑنے کے بعد ہیڈ مرالہ کے مقام پر 5,31,000 کیوسیک کا بڑا ریلا ملتان ڈویژن میں داخل ہو چکا ہے کہ جسے انتہائی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ہماچل پردیش میں موجود انڈیا کے 2 ڈیمز بھر چکے ہیں۔ اب جو ڈیم سے پانی نیچے دریائے ستلج اور بیاس میں آ رہا ہے، فری فلڈڈ واٹر ہے۔ ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو پنجنت کے مقام پر ایک اونچے درجے کے سیلاب کی اب آگے پیشن گوئی ہے۔ تمام انفارمیشن اور وہ موضوعات یا وہ سیٹلمنٹ جو خدا نہ خواستہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، ہم نے پری آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہوئے کنسرنڈ گورنمنٹ کو یہ ڈیٹا فراہم کر دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دریائی راستوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں۔ آج کا دن اور خطرناک ہے، اور بلکہ میں اپیل کروں گا جو اب بھی باہر اگر نہیں ہے تو ان کو باہر آ جانا چاہیے، چونکہ وہ بہت لیٹ ہو جائے گا اور اس وقت آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تو ایک جلدی سے جلدی
اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے مال کو نکالیں اور محفوظ مقامات پر آئیں۔ جبکہ سیلاب سے ہونے والے نقصان سے متعلق پی ٹی ایم پنجاب نے رپورٹ جاری کی ہے کہ اب تک سیلاب سے 43 شہری جاں بحق، 3300 سے زائد دیہات متاثر، 33,63,000 لوگ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئے ہیں۔ جبکہ این ڈی ایم میں یہ بتا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویری شارٹ بریک، we're going to be right back۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم اور جوڈیشل کیوس کا جو عمل 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر شروع ہوا تھا، وہ عمل 6 سال گزرنے کے باوجود صرف جاری ہی نہیں بلکہ مزید کیوٹک سچویشن کی طرف بڑھ چکا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹیبلشمنٹ رولز اور پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز پر فل کورٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججوں جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کو خط لکھا ہے۔ نئے عدالتی سال کا آغاز، عدالتی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے فل کورٹ اجلاس کی طلبی۔ فل کورٹ کے اہم ترین اجلاس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 سینئر ججز کی عدالت کی شفافیت، چیف جسٹس کے طرز عمل پر سنگین سوالات، 2 ججز کے تحریری اعتراضات فل کورٹ میں کلی طور پر نظر انداز۔ ججز کی جانب سے بیک وقت لکھے گئے 2 خطوط ایک بار پھر عدالتی صفوں میں گہری خلیج کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس ختم ہوا ہے۔ حیران کن طور پر اجلاس کا دورانیہ فقط 35 منٹ پر مشتمل تھا، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز اکثریت رائے سے منظور کیے گئے، جس کے حوالے سے جسٹس اسحاق نے کہا کہ I take strong exception to the PPR being shared with the judges only a day and a half before the full court meeting, as if we were possessed with some magical powers to read, analyze and comment. It is just a formality. جبکہ ایجنڈے کی منظوری سے قبل ناظرین بحث نہیں کروائی گئی۔ اب جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے حق میں ووٹ دیا، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے منظوری کی مخالفت کی۔ فل کورٹ میں میٹنگ کے ایجنڈے میں 2 ججوں کا خط میں کیا گیا ترمیم کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوران اجلاس اختلاف کرنے والے ججوں نے مطالبہ کیا کہ رولز کو پڑھنے کا وقت تو دیا جائے، مگر اجلاس کا دورانیہ مختصر ہی رہا۔ دوران اجلاس اسٹیبلشمنٹ سروس رولز میں ترمیم کا ابتدائی ڈرافٹ مبینہ طور پر گم ہونے کا انکشاف کیا گیا۔ رولز میں ترمیم سے متعلق ابتدائی ڈرافٹ لاپتہ ہونے کا معاملہ بھی اجلاس میں اٹھایا گیا اور ایک جج نے اس حوالے سے تحریری اختلافی نوٹ بھجوا دیا ہے۔ اس اجلاس سے قبل جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کو الگ الگ خط لکھے ہیں۔ ان خطوط کی کاپی دیگر ججوں کو بھی بھیج دی گئی ہے۔ دونوں ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر زور دیا ہے کہ وہ فل کورٹ اجلاس میں ان نکات کو شامل کریں کہ جو خطوط میں اجاگر کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اپنے خط کا آغاز یہ کہتے ہوئے کیا ہے that these illegalities that have seeped into the administration, a process that in all fairness kicked off during the term of your immediate predecessor and continued with your appointment to the position of acting chief justice after your transfer from the Lahore High Court, یعنی کہ ایلیویٹ ہونے والے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ illegalities غیر قانونی اقدامات شروع ہوئے اور اب آپ کی انڈکشن کے بعد بھی یہ تاحال جاری ہیں۔ اپنے خط میں چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی گئی ہے کہ جس میں ہائی کورٹ کو لاحق عدالتی بیماریوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ خط نیا عدالتی سال شروع ہونے پر فل کورٹ میٹنگ سے قبل سامنے آیا۔ ناظرین، جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں کیسز کی فکسیشن، روسٹر کی تیاری میں شفافیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ معتبر ادارہ جاتی اصولوں کے برعکس چیف جسٹس نے ایسے روسٹر بنائے ہیں کہ جس میں سینئر ججوں کے، جن میں جج محسن اختر کیانی کو بھی ڈویژنل بینچوں کی سربراہی سے خارج کر دیا گیا ہے۔ کیا کیسز کی فکسیشن چیف جسٹس کی خواہشات پر مبنی ہونی چاہیے یا اس میں شفافیت ہونی چاہیے؟ ہم اپنے فیصلوں میں ہر روز لکھتے ہیں کہ سرکاری اہلکار بادشاہ نہیں ہیں اور ان کے انتظامی اختیارات نہ تو بے لگام ہیں، نہ ہی ان کا استعمال پر فریب انداز میں کیا جانا چاہیے۔ جسٹس بابر ستار نے نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ کی نگرانی میں جاری کردہ کاز لسٹیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کیسز زیادہ تر
ट्रांसफर किए गए जजों और एडिशनल जजों को दिए जाते हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन मुस्तकिल जजों को छोड़ दिया जाता है कि जो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली को नापसंद करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को यह बताया है कि आपकी निगरानी में हमने ये देखा है कि ऑफिस अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए कॉज लिस्ट जारी करने से इनकार कर देता है, हालांकि चीफ जस्टिस के दफ्तर को ऐसा करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये कुछ जजों को गैर मुत्तलका बनाने में एक कामयाब चैलेंज, जिसको सक्सेसफुल मैनूवरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है बाबर सत्तार साहब ने, ये कामयाब चालें तो हो सकती हैं। हमारी अदालती तारीख ऐसी ही बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयों से भरी पड़ी है कि जो आमराना अंदाज में और आमराना दौर में फैली थी, लेकिन क्या अदालती आजादी को ऐसे सैबोटेज किया जा सकता है? क्या ये जायज है? खत में इन कमेटियों की तश्कील पर भी एतराज किया गया है कि जो हाई कोर्ट के इज्तिमाई किरदार को नुकसान पहुंचा रही हैं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल दूसरा खत नाजरीन जस्टिस सद्दार एजाज इसाक खान ने लिखा है। उन्होंने अपने खत में मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में इजाफा किया जाए। खत में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजेट नोटिफिकेशन हो चुका है, जबकि फुल कोर्ट मीटिंग से 1.5 रोज कबल राय के लिए भेजे गए हैं ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स। वो आगे जाकर लिखते हैं कि क्या हमारे पास कोई जादूगरी है या कोई मैजिकल पावर्स हैं कि हम फट से इनको पढ़ भी लेंगे, एनालाइज भी कर लेंगे, कमेंट भी कर लेंगे। इसीलिए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं, ये फुल कोर्ट मीटिंग एक फॉर्मेलिटी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जस्टिस एजाज इसाक के मुताबिक हाई कोर्ट रूल्स अपडेट करने के हवाले से जजेस को प्रेजेंटेशन ही नहीं दी गई जो कि दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फुल कोर्ट मीटिंग फकत रस्मी कार्रवाई के तौर पर बुलाई गई है। इस सूरत हाल में जज साहब लिखते हैं कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स पर कोई मायने खेज मीनिंगफुल राय नहीं दे सकेंगे। जस्टिस एजाज इसाक ने सवाल उठाया है कि फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजेट नोटिफिकेशन कैसे जारी हुआ। खत में कहा गया है कि अगर ये इकदाम बगैर फुल कोर्ट मंजूरी के किए गए तो गैर कानूनी तसव्वुर होंगे। किसी भी कानून के तहत चीफ जस्टिस को यह इख्तियार नहीं कि वो जजेस को बैरून मुल्क जाने से रोकें या उन पर पाबंदी आयद करें। और इस हवाले से वो अपने खत में लिखते हैं, दिस इज टैंटमाउंट टू अ डी फैक्टो प्लेसमेंट ऑफ अ जज ऑन अ एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। इट इज अ माइटी ब्लो टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जस्टिस एजाज इसाक ने खत में मुतालबा किया है कि मास्टर ऑफ रोस्टर की बुनियाद पर केसेस को दूसरे बेंचेस में मुंतकिल करने का मामला और बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक मुख्तलिफ अदालती अहकामात और इंतजामी कमिटीज में सीनियर तरीन जजेस को शामिल ना करने और जजेस के बैरून मुल्क जाने से कबल एनओसी लाजमी करार देने के अमल को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सद्दार इसाक उन 6 जजेस में शामिल हैं नाजरीन, जिन्होंने इससे पहले अदालती अमूर में मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती मुदाखलत से मुतल्लिक एक और खत चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम भी लिखा था। ना ही चीफ जस्टिस तब के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तवज्जो दी, ना ही तब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इन खतूत और अपने कॉलीग्स की शिकायतों पे तवज्जो दी। नाज़रीन, 2 जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खतूत एक बार फिर अदलिया में गहरी होने वाली तकसीम की अक्कासी कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में एक ऐसे फुल कोर्ट का इजलास हुआ है जो 2 ग्रुप्स में तकसीम था। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत इस बात का सबूत है कि अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका है। कल 2 खतूत आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई जलीलुल कदर जज साहिबान के। ये खतूत एक दास्तान बयान करते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, किस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर खत्म कर दिया है। आज अगर कोई ये समझता है कि जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे तो ये खाम ख्याली है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर और सहाफ़ी हसनात मलिक मौजूद हैं। हसनात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। वैसे तो जस्टिस इसाक ने पहले ही अपने ख़त में बाबर सत्तार के साथ कह दिया था कि ये फुल कोर्ट एक फॉर्मेलिटी लगने शुरू हो गई है। जो आपने 1-1.5 दिन पहले हमें इतना थद्दा पकड़ा दिया है दस्तावेजात का कि हम पढ़ें, वो कहते हैं कि हम कोई इधर मैजिकल पावर्स तो पोजेस करते नहीं है कि फट करके एनालाइज पढ़ भी लें, एनालाइज भी कर लें, कमेंट भी कर लें, तो चलें फिर ये खाना पूरी है, ये पूरी करते हैं, कोई मीनिंगफुल इनपुट तो मैं दे नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है आज? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 20 मिनट की मीटिंग थी, उसमें जो है वो 5 जजेस की तरफ से ये था कि ये जो इतना लंबा चौड़ा ये जो प्रोसीजर एक्ट, ये जो रूल्स दिए गए हैं, इसको पढ़ने दें, कोई डिबेट होने दें।
تو تھوڑا کہ اس کو مؤخر کریں میٹنگ کو. تو لیکن بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ووٹنگ کرا لیتے ہیں. ووٹنگ پھر 6-5 سے فیصلہ یہ ہوا کہ رولز اپروو. تو بس رولز اپروو ہو گئے اور معاملہ ختم. پھر 5 ججز نے کہا کہ ہم اعتراضات اس پہ دیں گے. انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ علیحدہ کوئی میٹنگ کی اپنی جسٹس محسن اختر کینی کی چیمبر میں. 6 ججز چیف جسٹس کے ساتھ تھے. تو 5 ججز جو ہیں وہ اپنے اب جو اعتراضات ہیں وہ میں بھی کل پرسوں تک آ جائیں. وہ جو ان کے کیا اعتراضات ہیں وہ آ جائیں گے. اب ان رولز میں یہ چیز ہے کہ انفیٹرڈ پاور چیف جسٹس کو دے دی گئی ہیں کہ جس کو چاہے مرضی, اور سینئر ججز کا رول بالکل ختم کر دیا. جس طرح کے بابر ستار کہہ رہے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت بن گئے ہیں. بالکل یہی بات ہے نا. دیکھیں پاور کرپٹس ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے انگریزی سخت ہے اور دقت ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی, سو مگر یہ ایک بلا کی چارٹ شیٹ ہے. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو پریڈیسیسر تھا وہ بھی غلط روایت رکھ کے گیا, آپ کا آنا بھی یہ غلط روایت تھی, اس کے بعد آپ نے آ کے جو کچھ کیا ہے وہ مزید جو ہے بدنامی اور مزید خرابی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. بالکل نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں یہ جو ماسٹر آف روسٹر کا جو کنسیپٹ ہے, سپریم کورٹ میں بھی عمر عطا بندیال کے دور میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں. یہی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, نون لیگ پیپلز پارٹی کہتے تھے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ ہونا ہے. پھر پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ لائے اور بالکل ٹھیک لائے. 3 ججز میں جو ہے وہ کمیٹی, حالانکہ وہ کمیٹی اس طرح فنکشنل نہیں ہے لیکن کم از کم ایک پروسیس سٹارٹ ہوا چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ. یہی معاملہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ہائی کورٹ میں کسی اس قسم کی کیوں نہیں؟ ابھی تو دیکھیں نا حسنات, آپ بڑی آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں. پہلے لوگوں کو مختصراً یہ بتائیں کہ یہ جو خط ہے دو جج صاحبان نے لکھا ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کس طرح تاریخ گواہ رہے گی کہ جج صاحبان نے اپنی عدالت کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا. اور یہ میں دیکھیں نا, آپ اس کے اندر ورڈز دیکھیں کس طرح کے استعمال ہو رہے ہیں. یعنی کہ اس میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی اللیگیلٹیز کا ذکر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ملیولنٹ پریکٹسز کا ذکر کر رہے ہیں, اتھارٹیرین ٹائمز کی بات کر رہے ہیں, وہ کنگڈم کی بات کر رہے ہیں. سو ایکسپلین, مختصراً بتائیے. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا ایک چارج ہے وہ یہ ہے کہ 3 ججز ان کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا وداؤٹ ریزن. جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار. محسن اختر کیانی کو ڈویژن بینچ نہیں دیا جا رہا, کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس کی کوئی وجوہات ہونی چاہیے نا. نہیں, سنگل بینچ نہیں دے رہے جسٹس بابر ستار کو اور جسٹس ارباب طاہر. حالانکہ سنگل جج نے فیصلہ کرنا ہے, فیصلہ چیلنج ہو جاتا ہے انٹرا کورٹ اپیل, جب اس میں ڈویژن بینچ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کے 2 جج لے. لیکن یہ کیا طریقہ کہ ججز کو OSD بنا دے, یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے. یعنی کہ جو مستقل اور پرماننٹ ججز ہیں ان کو کھڈے لائن لگا دیا. دیکھیں وہی بات ہے, اور تمام بیک لاگ پورا کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا کہ آپ یہ کریں. نہیں, ٹیکس میٹر میں بھی وہ ٹیکس ریفرنسز جن میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس میں کوئی ریٹ پٹیشن یا حکومت کے خلاف کوئی چیز آ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی چلتے ہوئے کیس جوڈیشل آرڈر ہو چکے ہیں, ان کو آپ کیسے وڈرا کر کے دوسرے ججز کے پاس بھیج رہے ہیں, مڈ ٹرائل. مطلب کہ یہ آپ جس طریقے سے ٹرانسفر کر کے پھر جو ایک ایڈیشنل ججز جن کو کچے ججز کہتے ہیں, ابھی انہوں نے کنفرم ہونا ہے, حکومت کہ ووٹ ان کے لیے اہم ہے, ان کو آپ اتنے امپورٹنٹ کیسز, ہائی پروفائل کیس ان کو دے رہے ہیں ایڈیشنل جج. اگر آج ایڈیشنل جج حکومت کو ناراض کرے گا وہ گھر جائے گا, اس کو کنفرم نہیں کیا جائے گا. یہ 26ویں ترمیم کا اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں اسپرٹ کہ جی جوڈیشل کمیشن نے اپروو کرنا ہے, جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی میجارٹی ہے, اگر اس کے کسی جج سے وہ خوش نہیں ہے تو اس جج کو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی کنفرم نہیں ہو. تو آپ ایسے ججز کے پاس امپورٹنٹ کیس بھیج رہے ہیں جو سینئر جج ہیں, اس وجہ سے کہ کہیں وہ حکومت کے خلاف فیصلہ کر دیں تو آپ ان کو سائڈ لائن کر رہے ہیں. اور پھر جو خود چیف جسٹس صاحب ہیں وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. دیکھیں نا کس طریقے سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر پہ وہ تھے, 14ویں کو کیوں نہیں لایا گیا, 16ویں کو کیوں نہیں لایا گیا. لیکن یہ سوال تو ان ججز سے بھی کرنے چاہیے جنہوں نے اس چیز کی اعانت کی. چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو ٹرانسفر تھی اس میں ہمیں جب صحافیوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی لیٹس ریجوائس اٹ, یہ تو ایتھنک بنیادوں پہ سندھی بولنے والا جج آ گیا ہے, بلوچی بولنے والا جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سب کو پتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور بعد میں کہتے رہے کہ نہیں میں سینیٹی کو نہیں مانتا, سرفراز ڈوگر صاحب کی سینیٹی نہیں, یہ نہیں بنتی. یہ بھی لمحہ فکری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی سرفراز ڈوگر صاحب کی سینیٹی کو نہیں مان رہا, لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں, وہ بیٹھے ہیں, ایون یحییٰ افریدی کے ساتھ بیٹھے ہیں, بلکہ 14 تاریخ کے بعد وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے, وہ ججز فارغ کریں گے.
نہیں، اور پھر جسٹس فاروق کے جانے کے بعد، ایلیویٹ ہونے کے بعد انٹو دی سپریم کورٹ، اور اب جسٹس ڈوگر کے آنے کے بعد کتنا کچھ بدلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کی عکاسی یہ خط کر رہا ہے؟ دیکھیں بدلا تو سب کچھ ہے نا، کہ حکومت کے مجھے بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون سا ایک فیصلہ بتا دیں، ایک آبزرویشن بتا دیں جو پریزنٹ رجیم کے حوالے سے کوئی آئی ہو یا کوئی فیصلہ آیا ہو، جن ججز نے کوئی کویسچن کرنا ہے. اب سب سے ڈیڈلی پہلا نقطہ ہے حسنات صاحب، سب سے ڈیڈلی وہ کہہ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹ چیف جسٹس سے کہ کیا اس عدالت کے ججز یہ مانتے ہیں کہ ان کی عدالت جو ہے وہ اپنی پیوٹل آئینی ذمہ داریاں ڈسچارج کر رہی ہے؟ کیا یہ ان کو معلوم ہے، کیا وہ یقین رکھتے ہیں کہ عام پاکستانی شہری ان کو تحفظ آئین اور تحفظ اپنے آئینی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ اور پروٹیکٹرز اور ڈیفینڈرز کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کے اوپر خود سوالیہ نشان ایک سٹنگ جج ہائی کورٹ کا لگا رہا ہے کہ جناب والا ایسا نہیں ہے. دس از واٹ ہی از امپلائنگ. دیکھیں اب دیکھیں نا 7 مہینے میں جو اس کی بشرا بی بی کی اپیل سسپینشن آف سینٹینس کے حوالے سے وہ نہیں لگ رہی. اب پہلے 2 ہفتے بعد کیس لگ جاتا تھا کیا وجہ. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول میں، لیکن اس کی فیسیلیٹیشن قاضی فیصل سے شروع ہوئی. اس وقت جو ٹرانسفر ہوئی اس میں سپورٹ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا تھا، انہوں نے کنسنٹ دی. چیف جسٹس آف پاکستان یائی افریدی صاحب کی تھی. اگر یائی افریدی صاحب ووٹ نہ دیتے تو عامر فاروق صاحب نہ جاتے سپریم کورٹ میں. ان کی ایلیویشن 1 ووٹ سے ہوئی ہے. اختر حسین صاحب نے ان کی مخالفت کی تھی، پاکستان بار کونسل کے ممبر نے، اسی وجہ سے ان کو بھیج دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا، فورس کیا گیا کہ آپ یہ اس کے اندر ڈیپوٹیشنس اور میوزیکل چیئرز کا حوالہ کس طرح سے دیکھیں. ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اس وقت جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ایک تاثر یہ ہے کہ ایگزیکٹو کی ڈومیننس وہاں اثر و رسوخ ہے. جو اوپر جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں اس کا اثر نیچے بھی ہوتا ہے. تو پھر نیچے والے اپنے آپ کو غیر محفوظ اور ولنریبل محسوس کرتے ہیں کہ ہم تگڑے فیصلے نہیں دے سکتے. بڑا واضح ہو گیا کہ اس وقت نظام میں جو جس جج نے بھی پروموشن لینی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، جس نے بھی ہائی کورٹ میں جانا ہے اس نے حکومت کی خوشنودی حاصل کرنی. اور لمحہ فکری یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن پینڈنگ ہے. 10 مہینے ہو گئے. آئینی بینچ نے فوجی عدالت میں سویلین ٹرائل انڈورس کر دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو انڈورس کر دیا، ریزرو سیٹ. یہ جو 26ویں ترمیم جو سیرینٹ فیچر آئین کے ڈھانچے کو اس نے بگاڑا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی، اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کر رہے. اور بلکہ آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج وہ ان کو انگلینڈ بھیجا گیا، انہوں نے تقریر کی آئینی بینچ کے دفاع میں کہ آئینی بینچ تو بڑا زبردست ہے جی، یہ تو آئین کی تشریح ہو رہی ہے، پینڈنسی ختم ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کے جو پٹیشنز ہیں ان کے خلاف وہ پینڈنگ ہیں. وہ جج صاحب ادھر منصور علی شاہ صاحب خط لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر نیچے بابر ستار صاحب خط لکھ کے بیٹھے، مگر دیکھیں نا کہ سنوائی نہیں ہو رہی کہیں. دیکھیں اپنے اندر ادارہ جاتی سنوائی نہیں ہو رہی نا سر. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ازالہ تو دور کی بات ہے، سنوائی تو ہو. آج بھی سرے سے یہ 7 کے 7 نکات جو ہیں یہ ڈسریگارڈ کر دیے گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لمحہ فکری ہے ان 6 ججز کے ساتھ. دیکھیں پہلے ان کے ساتھ یائی افریدی صاحب، قاضی فیصل نہیں کھڑے ہوئی ہے، بلکہ ان کو کوسچن کیا کہ آپ نے یہ خط کیوں لکھا. فیصل صاحب کو بھی نہیں کیسز دیے جاتے تھے فار اے ٹائم، یو ریممبر، وہ بھی غلط تھا. غلط تھا تب ہم بات کرتے تھے، مگر دیکھیں نا 2 wrongs don't make a right. اور تب اتنا اور جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ قاضی فیصل کے ساتھ زیادتی ماسٹر آف روسٹر کا کنسیپٹ غلط ہے، آج وہ دفاع کر رہے ہیں. تو پی ایم ایل این تو سر تب خطوط کو بھی خیر مقدم کرتی تھی، آج خطوط کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے قاضی فیصل صاحب کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں جی خطوط کیوں لکھتے ہیں جی، 7 بلڈنگ ہے. کیا حسنات آپ کو لگتا ہے وہ وقت آ گیا جس طرح بھارتی کچھ جج صاحبان نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی تھی؟ کہیں اب آپ دیکھتے ہیں آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنے دکھی ہوتے ہیں بٹ بے بس ہیں. ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خط پہ خط آئے جا رہے ہیں. کبھی ایکسیشنز کی بات ہوتی ہے، ایکسیسونیس کی، کہ کس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے جج صاحبان کو. کبھی اس طرح کے آتے ہیں کہ کس طرح پورا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے تباہ ہو گئی ہے، اور جو ایک کمیٹی تھی ججز کی تباہ ہو گئی ہے، آپس کے رشتے خراب ہو گئے ہیں، فکسیشن آف ججز، جسٹس تمام تر. تو کہیں نہ کہیں ڈو یو تھنک somebody مے بی اب یہ وقت آ گیا ہے، عنقریب ہے کہ شاید ان میں سے چند اکٹھے ہو جائیں اور تب کہتے ہیں کہ بس بھائی اب خط کا بھی وقت گزر گیا ہے، اب آؤ پریس کانفرنس کرو. دیکھیں ان ججز کی تعداد بہت کم ہے، حالانکہ پورا 26ویں ترمیم سے یہ کوئی ان ججز کا کیس نہیں ہے، پورا ادارہ مفلوج ہو گیا. لیکن یہ ججز جو ہیں ان کے ساتھ بار نہیں کھڑی، سیدھی بات.
جب یہ عقیدت میں اتنے سخت ہیں کہ مطلب ان جو بار اسلام آباد بار ہے وہ ان ججز کو سپورٹ نہیں کر رہی، سپریم کورٹ بار سپورٹ نہیں کر رہی. سو یعنی کہ پھر آپ جتنا بھی دیکھیں، میرا یہ اپنا ذاتی رائے ہے، جب وہ لکھتے ہیں آپ کے کولیگز کہ آپ نے اپنی بادشاہت قائم کر رکھی ہے، آپ اپنی ومز کے اوپر یہ پورا کا پورا اسلام آباد ہائی کورٹ چلا رہے ہیں، آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے طرز کے اوپر NOCs کا ایک روایت شروع کرنے کی کوشش کر دی ہے کہ جس طرح ہم آپ سے اجازت لیں گے تو نکلیں گے ورنہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ جتنی ان میں صداقت ہے جتنی نہیں ہے، اٹ ایٹ لیسٹ میرٹس اے ڈسکشن. جب وہ سنوائی ہی نہ ہو حسنات، دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈسکشن تو ہونا. کیا یہ کنسرن جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کو معلوم نہیں تھے؟ جب یہ ٹرانسفر کیس ان کے سامنے آیا، ان 5 ججز نے چیلنج کیا، انہوں نے یہ ساری چیزیں رکھی. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں جانا، ہم تو تھیوریٹیکل چیز کو دیکھیں گے کہ ٹرانسفر کر سکتی ہے حکومت. اب سب کو پتا تھا کہ مقصد کیا تھا، اس کی کانسیکوینس کیا ہے. سیلنٹ فیچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جب وہ کمپرومائز ہو رہا ہو اس سے بڑا کیا معاملہ ہے، لیکن ججز نے اس کو انڈورس کیا ٹرانسفر کو. تو میرا خیال ہے کہ ان ججز کو سینئر ججز نے سپورٹ نہیں کیا. جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس کو انہوں نے انگریزی میں کہا ہے سکسیسفل مینوورز. یہ اوپر سے نیچے تک ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 70 سال میں کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی جس انٹینٹ سے ہوئی وہ اسی طرح ہی وہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہو. لیکن 26ویں ترمیم بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان مقاصد یہ ہم اچیو اتنی آسانی سے کر لیں گے. وجہ یہ ہے کہ کچھ ججز جو ہیں انہوں نے بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ وہ ہر معاملے میں حکومت کو ہر ساتھ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی جج سوال اٹھاتا بھی تو ان کی راہ میں رکاوٹ وہ ججز ہیں. اب دیکھیں نا، یہ وہ سارے ججز ہیں جو، اور یہی بات ہے کہ فرینک ڈسکشن جو جسٹس ساکھ بار بار اپنے لکھ رہے ہیں، فرینک ڈسکشن یعنی کہ ایک لیکن ڈسکشن کا تو کنسیپٹ ختم ہو گیا 26ویں ترمیم کے بعد. عدلیہ میں یعنی ڈیوائیڈ ہے، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں. دیکھیں عدلیہ میں اب اور کہیں ووٹ کو عزت مل نہیں رہی، عدلیہ میں ہو رہی ہے. ہر فیصلہ ووٹوں کے ذریعے ہوتا ہے. جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کی میجارٹی ہے ووٹ سے. ہاں جی یہ جج آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کو تو ایٹ لیسٹ ووٹ کو عزت مل رہی ہے. یہ ہو رہی ہے. یہاں آپ دیکھیں نا منٹس جو اپروو ہوئی ہیں وہ بھی ووٹ کو عزت دی گئی کہ 6 ووٹ. چلے کہیں تو دی جا رہی ہے نا. یہ بات ہے کہ ووٹ اب یہ نہیں لاجک ریزن نہیں دیکھی جا رہی. اب بہت سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، ان کی کمپیٹنسی انٹیگریٹی پہ بڑے سوالات تھے، لیکن ووٹ ان کو پڑ گئے جوڈیشل کمیشن میں، وہ بن گئے. اور انتہائی کمپیٹنٹ وکیل جو ہیں اس وجہ سے وہ جج نہیں بنے کیونکہ ان کے پاس ووٹ نہیں تھے. حکومت ایک سسٹم کہ جس کے اندر the likes of جسٹس منصور علی شاہ and the likes of جسٹس بابر ستار and جسٹس ساکھ، سردار رساق خان اور محسن کے، جب ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی ایک سسٹم میں تو اس سسٹم کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بظاہر تو حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ ججز ایفرٹ کریں گے. ان کو لگ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، کچھ کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کی جائے گی اور مزید ہیوملیٹ کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ ایفرٹ ہوگی، لیکن کتنا کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ہے بار وکلا ان کے ساتھ نہیں، پوزیشن جو ہے بڑی واضح ہے وکیلوں کی. اس کے علاوہ ججز جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، جو بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں اس وقت 7 چیف ججز جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے 3 ججز جو فیصلے کرتے ہیں، اس میں امین الدین خان ہیں، محمد علی مظہر ہیں، جمال مندخیل، سرفراز ڈوگر ہیں، عالیہ نیلم. ڈرائیونگ سیٹ پہ تو یہ ججز ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے 10 مہینے میں معاملات چلائے ہیں. حکومت تو میرا خیال ہے کسی معاملے میں بھی عدلیہ سے ان کو پریشانی نہیں ہے. اور دیکھیں نا اس کے اندر ابھی حال ہی میں کچھ کیمروں کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ کی کرپشن بھی وہ معاملہ تو دیکھیں میرا خیال ہے یعنی کہ اس کا بہرحال اس میں ذکر نہیں ہے. وہ بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ایسے سنجیدہ معاملات کو نہیں آج فل کورٹ کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ ایشو تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا ان ججز کو کہ بھائی یہ جو معاملہ کرپشن ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے، کیسز کی جس طریقے سے وہاں فکس ہو رہے ہیں بالکل. لیکن دیکھیں لیکن یہ ساری چیز کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ ہونے دیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، وہ تو آپ بار بار ایک بات اسرٹ کر رہے ہیں، مگر یہ بابر ستار بھی بار بار کہہ رہے ہیں دیر آئے درست آئے. میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں. ان کی امید جو ہے وہ انفاؤنڈیڈ ہے. ابھی پانی میرا خیال ہے کہ وہ ریورس ہو سکتا ہے جتنا انہوں نے کرٹسی کا مظاہرہ کیا ہے کہ بھائی میں آپ اتنی دیر سے یہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، جتنی بگاڑ آ چکی ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے وہ جو حالات جس طریقے سے نیئر فیوچر میں تو ایسا نہیں لگ رہا کہ چیزیں ٹھیک ہوں. کون سے بڑے 3 کیسز کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے کہ کتنا ڈس فنکشنل ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ یا میرٹ کے خلاف کام چل رہا ہے؟ دیکھیں بات تو سمپل ہے کہ 3 ججز جو ہیں وہ اس وجہ سے ان کے پاس کیس ہی اٹھا لیے ہو گیا، وہ OSD بن گئے، ان سے کیس ہی ہٹا لیے، ان کو کھڈے لائن لگا دیا. 3 کیسز کا بتائیں. دیکھیں کیسز معاملہ یہ ہے سنوائی نہیں ہو رہی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف اگر آپ جائیں
اب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بہت سے ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں وہ ان کو روکا گیا کہ جی اسٹاف لسٹ میں وہ آئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسد تو کہا گیا کہ نہیں آپ جائیں کنسرن کوارٹرز ان کے پاس جائیں اور وہ ان کی دادرسی نہیں ہوئی. اسی طرح ہر معاملے میں جس میں حکومت کے انٹرسٹ ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بتائیں کس معاملے میں دادرسی ہوئی. مگر آپ دیکھیں یہ پرسیپشن کتنی بڑی چیز ہے کہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھا. اس کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے, انہوں نے تب مریم نواز اور نواز شریف کو ریلیف دیا تھا, مریم نواز اور صفدر کو غالباً ریلیف دیا تھا اور وہ ویل ریسیو ہوا تھا, اس کا خیر مقدم کیا گیا تھا. ان کی سزا سسپینڈ کی تھی اور یہ دیکھیں ایک طرف وہ سزا جو ہے وہ 1.5-2 مہینے بعد سسپینڈ ہو گئی تھی. یہاں جو ہے وہ سزا آپ دیکھیں جنوری میں سزا ہو رہی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو اور ابھی تک سسپینڈ نہیں ہوئی, کیس ہی نہیں لگ رہا. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگ گیا تھا اور سزا سسپینڈ کر دی تھی, اور ادھر کتنی دیر ہو گئی ہے؟ ادھر تو اب دیکھیں نا جنوری میں فروری میں ہوا اور پھر ابھی تک نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ایک ہی ریلیف ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ کیس فکس ہو. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. اگر وقت ملے تو شفافیت, موریلٹی, آنر اور انٹیگریٹی کے حوالے سے ٹام کروز کی مووی اے فیو گڈ مین ضرور دیکھیے گا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. عدالتی تفریق اور اس کے فیصلوں سے جڑا دوسرا معاملہ تحریک انصاف اور 9 مئی کا ہے. ناظرین, آج علیمہ خان کے بیٹے شارز خان کی درخواست ضمانت پر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے علیمہ خان کے بیٹے شارز خان کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل نے شارز خان کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سنایا کہ جو پہلے محفوظ کر لیا گیا تھا. عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کیا. آج انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سماعت کے دوران شارز خان کی والدہ علیمہ خانم اور والد سہیل امیر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. سماعت کے آغاز پر شارز کے وکیل رانا مدثر نے عدالت کے سامنے اپنے موکل کا مؤثر دفاع پیش کیا کہ شارز پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کارکنان کو اکسایا ہے. ہر قسم کی تفتیش کی گئی ہے. اس مقدمے میں ہر شخص کی جیو فینسنگ کی گئی ہے, مگر شارز کے خلاف ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں. چالان میں سب چیزیں واضح ہیں. اس میں نامزد ملزمان, نامعلوم ملزمان کا ذکر موجود ہے, لیکن شارز کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا. کسی تفتیشی نے بھی کوئی بیان نہیں دیا. اپنے دلائل میں وکیل رانا مدثر کا مزید کہنا تھا کہ ملزم کی والدہ عمران خان کی بہن ہے کہ جو اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. ان کی آواز دبانے کے لیے یہ گرفتاری کی گئی ہے. رانا مدثر کا کہنا تھا کہ شارز چترال میں موجود تھا. تمام لوگوں کے بیان حلفی موجود ہیں کہ شارز 6 سے 12 مئی کے درمیان چترال میں موجود تھا. شارز آکسفورڈ کا طالب علم ہے. دوران سماعت جج منظر علی گل کا یہ کہنا تھا کہ آپ جلدی دلائل مکمل کر لیجئے, میں نے جیل جانا ہے, یا پھر آپ باقی دلائل جیل میں آ کر دے دیجئے. وکیل رانا مدثر نے دلائل جاری رکھتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ شارز کو آج تک کسی افسر نے طلب نہیں کیا. اسی کیس میں 500 ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں. علیمہ خانم کے دونوں صاحبزادوں کو 21 اگست آج سے 13 دن قبل گرفتار کر لیا گیا تھا. ناظرین, دونوں بیٹوں کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. پولیس نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر شارز خان کو عدالت میں پیش کیا تھا اور عدالت سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. عدالت نے استدعا مسترد کرتے ہوئے شارز خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس وقت سیلاب کی آفت سے دوچار ہے اور پنجاب کے 33 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں. 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. 3300 دیہات سیلابی ریلوں میں ڈوب چکے ہیں. اربوں روپے مالیت کے لاکھوں مویشی خوراک کی قلت کے باعث خطرے سے دوچار ہیں. ناظرین, سب سے بڑا صوبہ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے اور حکومت پنجاب کے لیے 20 لاکھ لوگوں کی آبادکاری, خوراک, طبی سہولیات کی فراہمی سنگین چیلنج بن چکی ہے. طوفانی سیلابی ریلوں کی تباہی کے بعد اب کالا باغ ڈیم سمیت ملک میں نئے ڈیمز بنانے کی بھی بحث چل پڑی ہے, لیکن ان بحرانوں کے اصل حل کی طرف کسی کی توجہ نہیں. قریباً 13 کروڑ آبادی کے صوبے پنجاب کو جب تک چھوٹے چھوٹے صوبوں میں منقسم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ سنگین چیلنجز کم نہیں ہوں گے. آبادی کے لحاظ سے دنیا کے صرف 11 ممالک صوبہ پنجاب سے بڑے ہیں. سندھ کی آبادی دنیا کے 100 ممالک سے زیادہ ہے. دنیا کے صرف 41 ممالک ایسے ہیں ناظرین کہ جن کی آبادی صوبہ خیبر پختونخوا سے زیادہ ہے, اور صوبہ بلوچستان دنیا کے 172 ممالک سے بڑا ہے. خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب اتنے بڑے صوبے ہوں گے تو انتظامی لحاظ سے ان کو چلانا کٹھن ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پورا ملک طرح طرح کے بحرانوں میں مبتلا ہے. مثلا
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 193 ममालिक में 168 नंबर पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पाकिस्तान का नंबर 140 है। कानून की बालादस्ती में हम 142 ममालिक में 129 नंबर पर हैं और भूख के शिकार 129 ममालिक की फहरिस्त में हमारा शुमार 109 नंबर पर है। हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं कि जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी रोजाना की कम से कम उजरत की हद $4.20 से भी कम पर जिंदगी गुजार रही है। बेरोजगारी की शरह करीबन 22% को छू रही है। ये वो चैलेंजेस हैं कि जिनसे पाकिस्तान नबरदज़मा है और इन तमाम मसाइल के हल के लिए मुआशी थिंक टैंक्स ने नए सूबों के क़याम के लिए 3 मंसूबे पेश किए हैं। डॉन न्यूज़ में छपने वाली ताहिर शेरानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने मौजूदा मुआशी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया है और नए सूबों के लिए पहला मंसूबा मुल्क में 12 छोटे सूबों का क़याम तजवीज़ किया है। दूसरे मंसूबे में 15 से 20 सूबे बनाने की बात की गई है और फिर तीसरी सूरत हाल में 38 वफाकी डिवीजन्स का क़याम अमल में लाया जा सकता है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 12 सूबों के क़याम से हर सूबे की आबादी कम होकर 2 करोड़ हो जाएगी और सूबाई बजट 994 अरब रुपए हो जाएगा। 15 से 20 छोटे सूबे बनने से सूबाई बजट 600 से 800 अरब तक हो जाएगा और इसी तरह हर सूबे की आबादी 1 करोड़ 60 लाख तक महदूद हो जाएगी, जबकि 38 वफाकी डिवीजन्स के क़याम से हर डिवीजन की आबादी 63 लाख हो जाएगी। थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सूबों में आबादी के तनासुब से बेतहाशा एक डिफरेंस और डिस्पैरिटी की वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं। सूबों में गुर्बत, बेरोजगारी, तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब में गुर्बत की शरह 30%, बलूचिस्तान में 70% है, खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 48% है और सिंध में 45%। नाज़रीन, इसी तरह पंजाब में 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 3 हस्पताल, सिंध में 10 लाख मरीजों के लिए 8 से 9 हस्पताल। बेतहाशा आबादी की वजह से सूबों के मुआशी मसाइल गंभीर होते चले जा रहे हैं। These statistics are mind boggling। आपको अफ्रीका के एक मुल्क सेनेगाल की दिलचस्प मिसाल देती चलो। ये दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है कि जिसकी जीडीपी ग्रोथ 8.4 है। 2025 की पहली तिमाही में इस मुल्क ने 12.1% की ग्रोथ से तरक्की की है। इस मुल्क के 14 सूबे हैं। सेनेगाल का सबसे बड़ा सूबा या रीजन तंबाकूंदा और इसकी आबादी 10 लाख से भी कम है। यह मुल्क रकबे के लिहाज से भी पाकिस्तान से 6,85,000 मुरब्बा किलोमीटर कम है, मगर फिर भी इसके 14 सूबे हैं और यही वजह है कि यह मुल्क इक़वाम आलम में तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के सूबों में बेतहाशा आबादी की वजह से मुआशी मसाइल गंभीर हो रहे हैं। माजी में भी पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम के हवाले से बहस व मुबाहिसा जारी रहा। 2019 में MQM ने पाकिस्तान में 8 सूबों के क़याम का बिल असेंबली में पेश किया था। बिल को असेंबली के 50% से ज़ायद अरकान की हमायत भी हासिल हो गई थी। इस बिल के तहत पंजाब के 3 नए सूबे, खैबर पख्तूनख्वा के 2, सिंध के भी 2 सूबे बनाने का मुतालबा किया गया था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुतालबे को सिंध की तकसीम करार देकर मुतनाज़ बना दिया था। इसी तरह PTI ने सराइकी सूबे के लिए आवाज़ उठाई। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट भी कायम कर लिया, लेकिन ये सूबा भी ना बन सका और इससे बहुत पहले 2012 में पंजाब असेंबली में अलग अलग रेजोल्यूशंस में भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की मुत्तफ़िका मंजूरी भी दी गई थी। मुस्लिम लीग नून खुद भी असेंबली में बिल पेश कर चुकी है, लेकिन हर बार नए सूबों का नारा सियासत की नज़र हो जाता है। इस नारे पर वोट बटोरे जाते हैं, इक़्तिदार में आकर इस अहम तरीन मामले को अबैंडन कर दिया जाता है। आज एक बार फिर नए सूबों के क़याम की बहस शुरू हो चुकी है। दुनिया न्यूज़ फील्स वेरी पैशनेटली अबाउट गुड गवर्नेंस। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद सिद्ध के दिल से नए सूबों के क़याम का बेड़ा उठाने को तैयार हैं। उन्होंने नए सूबों की ज़रूरत के हवाले से कॉन्सेप्ट पेपर भी तैयार कर रखा है। आज भी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुल्की निजी यूनिवर्सिटीज़ के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से ख़ताब करते हुए पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दिया है। उनका मानना है कि दुनिया ने वक्त के साथ साथ अपने ममालिक को इंतज़ामी तौर पर तकसीम करके मजबूत बना दिया है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके।
اگر آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس آپ کا کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ وسائل کی شاید کمی نہیں ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پہ صوبوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے۔ ان وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھانا، پبلک کی ویلفیئر کرنا، اس کے لیے جو لیڈرشپ ہمیں چاہیے شاید وہ ہمیں مل نہیں سکی ان تمام سالوں میں۔ یہاں لیڈرشپ کا کوئی آرگینک گروتھ کا پروگرام نہیں ہے، اتنے بڑے سسٹم میں شاید ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک عام آدمی اگر سیاست میں آ بھی جائے تو ایک خاص حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ یقین جانیے پاکستان میں کیپیسٹی ہے، یہ دنیا میں بڑی معاشی طاقت بن سکتا ہے۔ پاکستان کا ہر انتظامی صوبہ $5 ارب کی برآمدات پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن نئے صوبے نہ بننے کی وجہ سے ملک معاشی طور پر کمزور ہوا اور مسائل کی اماجگاہ بن گیا۔ نئے انتظامی یونٹس بن جانے سے پاکستان ملک کی ایکسپورٹس کو $100 ارب تک لے جا سکتا ہے۔ قانون اور انصاف کے شعبے میں بھی عدالتوں اور ججز پر بیک لاگ کا اتنا بوجھ ہے کہ لاکھوں کیسز زیر التوا رہتے ہیں۔ خود سوچئے، نئے صوبے بن جائیں، اسی حساب سے نئے ہائی کورٹس بھی تشکیل پائیں اور پھر لوگوں کو جلد انصاف میسر آئے۔ اختیارات کی منتقلی سے لے کر وسائل کی تقسیم تک ہر شعبے میں پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون کی بجائے پاکستانیت جھلکے گی۔ سب کو برابر حقوق اور وسائل میسر آئیں گے اور چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی بھی جاتا رہے گا۔ This is the debate worth having today. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔